मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। मेरे साथ निकालिए इफिसियों 4 बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे। पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी वर्स नंबर 26 और 27। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। आमीन। 2 आयत हमने खुदा के कलाम में से तिलावत की। पहली आयत में जो 26वीं आयत है उसमें एक बड़ी गौर तलब बात है कि गुस्सा हम करने का राइट रखते हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। मतलब गुस्से की एक हालत और एक कैफियत ऐसी भी है जो गुनाह के जुमरे में दाखिल हो जाती है। खुदा में गुस्सा करने से मना नहीं करता। जब बाप अपने बेटे पर सख्ती करता है उसकी इस्लाह के लिए तो ये गुनाह नहीं है। जब कोई माँ अपनी बेटी पर सख्ती करती है और वो उसको सिखाती है कोई बात तो ये गुनाह नहीं है। इसी तरह से अगर कोई बॉस अपने मुलाजिम पर गुस्सा होता है जायज, तो वो गुनाह नहीं कर रहा होता। लेकिन जब वो इसमें एक्सेस कर जाता है, आगे बढ़ जाता है, उसको बढ़ा देता है, तूल देता है, तो फिर वो गुनाह के जुमरे में दाखिल हो जाता है। और आगे जो इस आयत का अगला हिस्सा है वो बड़ा कमाल का है, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी न रहे। मतलब इसका दुरानिया जो उसने बताया वो ये है कि अगर सुबह आप लड़के चले गए हैं तो शाम को आके आप जरूर ही सुलह करें। ऐसा नहीं कि आप कई दिन गुजर चुके, कई महीने गुजर चुके और आप सुलह नहीं कर रहे। जो सुलह जो शख्स है उसके लिए बरकत है। और जो 27वीं आयत है मैं उस पर असल में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो पिछली बात है ये उसके सियाको सबाक में 27वीं आयत आगे पौलुस ने लिखी, और इब्लीस को मौका न दो। जो पीछे आयत हमने पढ़ी है वो इससे जुड़ी हुई है कि अगर कोई शख्स इतना ज्यादा गुस्सा करता है कि वो हर वक्त लड़ाई झगड़े के ही मूड में रहता है तो फिर वो इब्लीस को मौका देता है। हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है, कहीं मैं ऐसा शख्स तो नहीं जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जिसका पारा नीचे ही नहीं आता। आपने देखा होगा कि जब थर्मामीटर को हम मुंह में लगाते हैं या बगल में लगाते हैं तो अगर हमें बुखार हो तो वो जाहिर करता है कि इसको इतना टेम्परेचर है, वो पारा ऊपर चला जाता है। इसको कहते हैं कि पारा हाई है इस वक्त। फिर जब आप उसको झटकते हैं इस तरह से तो वो पारा नीचे चला जाता है, वो 0 लेवल पे वापस पहुंच जाता है। तो क्या मेरा और आपका जो पारा है वो नीचे जाना चाहिए या ऊपर ही रहना चाहिए? वो नीचे जाना चाहिए, उसको नीचे जाना चाहिए, उसको हमेशा ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो गुस्सा करने वाला शख्स जो है वो क्या करता है, वो इब्लीस को मौका देता है। तो चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्या सिर्फ गुस्सा करने वाला शख्स ही इब्लीस को मौका देता है या कोई और भी बातें। मैं ऐसी सैकड़ों बातें आपके सामने रख सकता हूं जिनके जरिए से हम शैतान को मौका देते हैं, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं चंद एक बातें आपके साथ शेयर करूंगा। पहली चीज जो आप सब जानते हैं वो ये है कि जब कोई शख्स तौबा नहीं करता वो इब्लीस को मौका देता है अपनी जिंदगी में कि इब्लीस उसकी जिंदगी का होल्ड और कंट्रोल संभाले। एक ऐसा शख्स जो तौबा कर चुका है, जिसने अपनी जिंदगी खुदा को दिया। एक होती तौबा रटी रटाई, हाँ जी मैंने तौबा कर ली, मैं तौबा कर ली है, मैं तो हुण खुदा दा शुक्र है तौबा कर ली। ये तौबा की मैं बात नहीं कर रहा। तौबा का मतलब है खुदा के पास वापस आना। खुदा यीशु मसीह ने कहा था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक। इसका मतलब है कि आसमान की बादशाही के लिए जो चीज हमें तैयारी बख्श सकती है, जो आसमान की बादशाही में हमें जाने के लिए तैयार कर सकती है, वो तौबा है। अगर हम तौबा नहीं करते और उसके ऑपोजिट कुछ और चीजें करने लग जाते हैं जिसको हम तौबा के पैरेलल लेके आते हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पे हजारों लोग ऐसे हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं, दस्तरखान लगे हुए, दस्तरखान पे लोग लाइनों के अंदर खड़े हुए, और जब वो खुलता है वो 20-20 लोगों को अंदर बुलाते हैं, वो खाना खाते हैं, 20 लोग खा के निकल जाते हैं, फिर अगले 20 आ जाते हैं, फिर 20 लोग खा के निकल जाते हैं, फिर अगले आ जाते हैं। कोई सालन उन्होंने पकाया होता है, रोटियां अंदर ताजा लग रही होती हैं, सलाद भी देते हैं साथ और ठंडा पानी भी पीने के लिए देते हैं। तो ये सोच क्या है पीछे कि ये करने से मेरी नेकियों का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा, खुदा मेरी नेकियों को पसंद करेगा और मैं खुदा का मंजूर नजर बन जाऊं। काम तो ये अच्छा है, लेकिन क्या ये इस लायक है, इस काबिल है कि इस काम से कोई शख्स खुदा की बादशाही में चला जाए? बताएं मुझे। तो इसका मतलब है कि वो शख्स अच्छा काम करते हुए भी खुदा की बादशाही से दूर है क्योंकि उसने तौबा नहीं की। और अगर हमने तौबा की हुई है और हम ये काम कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात, ये खुशी की बात है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमारे इस ख्याल को सपोर्ट करती है कि हमें गरीबों की मदद करनी है, भूखों को हमने खाना खिलाना है, बीमारों की हमने तीमारदारी करनी है, जिन लोगों पर कपड़े नहीं है हमने उन्हें कपड़े प्रोवाइड करने हैं, जिनके घर के अंदर रोटी नहीं है हमने उन तक खाना पहुंचाना है। यह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यह ईमानदारों की जिम्मेदारी है।
لیکن توبہ کے بغیر اگر ہم ان پریکٹسز کو جاری رکھے ہوئے تو انہوں نے ایٹ دی اینڈ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانا. بائبل مقدس میں لکھا ہے انسان کو اپنی سب راہیں ٹھیک معلوم ہوتی ہیں, انسان کو اپنی سب راہیں ٹھیک معلوم ہوتی ہیں, لیکن آخر میں موت کی راہیں, وہ جن راہوں پر چل رہا تو اسے لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک رائٹ ڈائریکشن پہ ہوں, لیکن جب وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے تو وہاں پر کراچی کی بجائے اکاڑا لکھا ہوتا ہے, یا اکاڑے کی بجائے کراچی لکھا ہوتا ہے. مطلب جس منزل پہ اس نے پہنچنا تھا, جو اس کا ٹارگٹ تھا, وہ وہاں نہیں پہنچا, وہ کہیں اور پہنچ گیا. بہت سے لوگ خدا کی بادشاہی کا روڈ پکڑ کے جا رہے ہیں, لیکن اینڈ تے جدو جانا تو اتنے جہنم دا بورڈ لگا, کیونکہ آخر میں موت کی راہیں ہیں. یہ کلام بتاتا ہے. تو ہم نے اپنا چناؤ کرنا ہے, اپنی زندگی کو ہم نے اس ڈگر پر لے کر آنا ہے جہاں ہم ابلیس کو موقع نہ دیں. اگر کوئی شخص توبہ کے بغیر زندگی گزار رہا ہے, اس نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, وہ یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ایمان نہیں لایا, تو وہ ایک ایسا شخص ہے جو انسیکیور ہے, وہ سیکیورٹی میں نہیں ہے, وہ ایک ایسے خسار میں نہیں ہے جہاں وہ ابلیس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے. ابلیس کئی طرح سے ہماری زندگی میں حملہ آور ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو نجات یافتہ نہیں, جو خداوند کے ساتھ نہیں چلتے, وہ انسیکیور ہیں, وہ اپنی لائف میں بار بار ابلیس کو موقع دیتے ہیں, اور ابلیس ان کی زندگی کو آ کے تباہ و برباد کر دیتا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم غصہ کرنے والے ہیں؟ اگر ہم غصہ کرنے والے ہیں تو ہم ابلیس کو موقع دے رہے ہیں. اگر ہم گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں, جو شخص توبہ نہیں جس نے کی, وہ شخص گناہ کی حالت میں ہے, اور جو گناہ کی حالت میں ہے وہ ابلیس کو موقع دے رہا ہے کہ ابلیس اس کی لائف میں آئے اور تباہی پھیلا دے. یا آپ کے گھر میں چوہا گھس جائے. میں نے دیکھا جن علاقوں میں چوہے ہوتے ہیں زیادہ, لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر نیچے گیٹوں کے نیچے پتریاں لگائی ہوتی ہیں, انہوں نے سب راستے بند کیے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں تجربہ ہو چکا ہوتا ہے کہ چوہا کتھوں کتھوں آ سکتا ہے, اور انہوں نے وہ سارے راستے بند کر دیے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کو بطور ایماندار اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ گناہ کن کن جگہوں سے ہماری زندگی کے اندر آ رہا ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر قائن اور حابل کا جب معاملہ چل رہا تھا, قائن کے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ وہ اپنے بھائی حابل کو قتل کر دے. تو خدا نے اس سے ایک بات کہی, خدا نے کہا کہ گناہ تیرے دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے, لیکن تو کیا کر, تو اس پر غالب آ. لیکن کیا وہ اس پہ غالب آیا؟ اس نے ابلیس کو موقع دے دیا. وہ اس گناہ پر غالب نہیں آیا, بلکہ وہ اس گناہ سے مغلوب ہو گیا, اور جب اس گناہ سے مغلوب ہو گیا تو اس نے اپنے بھائی کو کھیتوں میں لے جا کر قتل کر دیا. ابلیس کو موقع نہ دیں. جب آپ ابلیس کو موقع دیں گے وہ بالکل آپ پر ترس نہیں کھائے گا, وہ ایک بے رحم پرسنالٹی ہے. اور اگر آپ ابلیس کو لفٹ دیں گے تو وہ فوراً ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائے. ابلیس کو لفٹ نہ دیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ لفٹ لیتے ہیں, بڑے مظلوم بن کر ہاتھ دیتے ہیں, جدو تسی انہوں نے با لیندے پیچھے ہی تہاڈے لک چ بندوق رکھ دیتے, چل بھائی کسی سائڈ تے لا دے, جو تیرا موبائل ہے پیسے نے سب دے دی. لوٹ لیتے ہیں, بھولے بھالے بن کے آتے ہیں, بھیڑ کی شکل میں آتے ہیں لیکن بھیڑی ہوتے ہیں. شیطان بھی بڑے معصومانہ طریقے سے ہماری لائف کے اندر انٹری مارتا ہے, اور وہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جن حالات میں تو ہے, ان حالات میں تجھے یہی کچھ کرنا چاہیے. تو چوری کر لے, تو پیسے نکال لے, تو رشوت لے لے, تو جھوٹ بول دے, تو غصہ کر لے, تو نشہ کر لے, تو بڑا دکھی, تیری بیوی نے تینوں بڑا ستایا, لا علاج 2 پیک. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کے اکسانے پہ اکسائے جا رہے ہیں, اور اس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی لائف میں کام کرے. تو وہ شخص جس نے توبہ کر لیا, جو خداوند کے پاس آ گیا, اس نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا کہ وہ شیطان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور وہ خدا کے ہاتھوں میں آ گیا. جو شخص خدا کے ہاتھ کے نیچے ہے, خدا اس کو سرفراز بھی کرتا ہے, خدا اس کو بچاتا بھی ہے. زبور 91 میں ہم گاتے ہیں, چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا, میں تجھے سرفراز کروں گا کیونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے. تو وہ شخص جو توبہ کر لیتا ہے وہ ابلیس کے لیے راستوں کو بند کرتا ہے. پہلی بات ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ غصہ کرنے والے تو نہیں. اگر آپ بات بات پر غصہ کرنے والے ہیں تو آپ اپنے گھر میں ابلیس کو موقع دے رہے ہیں, کیونکہ جن لوگوں پر آپ غصہ کریں گے ان کے لیے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوگی. وہ آپ سے چڑ جائیں گے, وہ کہیں گے کہ یہ بندہ بات بات پہ اس کا کام ہی ہے, اس کا کام ہی ہے غصہ کرنا. کیونکہ آپ تو غصہ کر کے چلے جائیں گے, لیکن سارا دن وہ اس غصے کے اندر چلتے رہیں گے, اور شیطان ان کے اندر بری باتیں بھرتا رہے گا. دیکھا انہیں تیری ایس محنت دا بھی نہیں خیال کیتا, اس نے تجھے یہاں بھی ڈیگریڈ کر دیا, اس نے تیری اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا. اور ہم غصے سے بھرتے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں شام نو ہن انہوں آن دے, وے پھر ہن میں کی کر دیں, وے ہن میں کی کر دیں, ہے نا. لیکن اگر آپ ابلیس کو موقع نہیں دیں گے تو شیطان آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر پائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مداری آتے ہیں, خاص طور پر مداری نہیں بلکہ میں سپیرا کہوں گا, کیونکہ مداری جو ہوتا ہے وہ تو تماشا دکھاتا ہے, سپیرا جو ہے وہ سانپ لے کے آتا ہے. تو سپیرے کے پاس جو سانپ ہوتا ہے اس نے اس کا زہر نکالا. سانپ تو وہ ہے لیکن وہ بے ضرر, اس کو وہ بچوں کے گلے میں بھی ڈال دیتے ہیں. ایناکونڈا بچہ جو ہے وہ ایسے تصویر کھچاتا ہے, سیلفی لے لینا, وہ کہ انہوں پتا ہے کہ انہیں کہنا کچھ نہیں. تو وہ سانپ جو ہے وہ بے ضرر ہوتا ہے. شیطان کو آپ بے ضرر بنا دیں اپنے لیے, ہے تو وہ شیطان آپ کے ارد گرد پھرتا رہے گا, کوشش کرتا رہے گا, لیکن اس کا کوئی وار آپ پر کارگر نہیں ہوگا. اور اگر وہ کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر بھی لے گا تو وہ اپنے اس وار کو پورے طور سے آپ تک پہنچا نہیں پائے گا. اس کے وار جو ہے وہ رک جائیں گے. اور لکھا ہے تو وہ کوئی زہر والی چیز پیئیں گے
تو انہیں کوئی ضرر نہ پہنچے. وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے, بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے. ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. کن کے درمیان جی؟ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. ان لوگوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے جو شیطان کو موقع نہیں دیں گے. اور پولس کہتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. غصہ کرنے والے لوگ ابلیس کو موقع دیتے ہیں, جو توبہ نہیں کرتے, توبہ سے بھاگتے ہیں, بپتسمہ نہیں لیتے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا سالہ سال سے ایسے ہی پھر رہے ہیں, چرچوں میں آ رہے ہیں. ایک بھائی نے مجھے کہا, انہوں نے کہا سر جی میں چنگا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا جی میں توبہ ہی نہیں کی تھی, میں بپتسمہ نہیں لیا, ایسے لیے میں سگریٹ بھی پی سکتا ہوں, میں شراب بھی پی سکتا ہوں. کہتا شکر ہے خدا دا. کہتا جدو میں دیکھاں گا نا کہ میری باڈی ساتھ چھڈ رہی ہے تو پھر میں توبہ کر لوں. تو میں کہا جی تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا صحیح باڈی چ, تینوں موقع ہی نہ ملیا توبہ, پھر کیا کرے گا؟ اگر تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تجھے توبہ تک تیری نوبت ہی نہ پہنچی, پھر کیا کرے گا؟ کہتا یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں کیا ہوں سوچ رہا. ٹھیک ہے نا, ابلیس کو موقع نہ دے, غصہ نہ کریں اور توبہ کریں. اور جب ہم ستائش نہیں کرتے, ستائش آپ کو پتا کیا چیز ہے؟ خدا کی ذات کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنے کو ستائش کہتے ہیں. خدا پاک ہے, آپ ستائش کر سکتے ہیں. خدا نیک ہے, آپ ستائش کر سکتے ہیں. خدا فکر مند ہے آپ کے لیے, آپ ستائش کر سکتے ہیں. خدا اس طرح کا خدا ہے کہ وہ سوتا رونگتا نہیں. یہ خدا کی پرسنالٹی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, جب آپ ان کو ریمائنڈ کرتے ہیں, جب آپ ان کو اپنی یادداشت کے اندر لے کر آتے ہیں, جب آپ ان کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آتے ہیں, ان کی بابت سوچتے ہیں, تو آپ کے منہ سے ستائش نکلتی ہے, آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے شکر گزاری. شکر گزاری ان کاموں کے لیے جو خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں کر دی. تو ستائش بھی کریں اور شکر گزاری بھی کریں. جو ستائش نہیں کرتے, جو شکر گزاری نہیں کرتے, وہ کیا کرتے ہیں جی؟ ابلیس کو موقع دیتے ہیں. تو دیکھیں کتنے ایسے موقع ہیں جہاں پر ہم ابلیس کو ویلکم کہہ رہے ہیں اپنی لائف میں. ستائش تو ہم کرتے ہی. ہمارا دھیان تو خدا پر ہے نہیں, ساڈا دھیان تو ساس سال, ہمارا دھیان تو بہو کی طرف, ہمارا دھیان تو جٹھانی کی طرف, ہمارا دھیان تو ننان لگا. ہائے ہائے پھر 3 بچے لے آئی, اینے ہن جانا نہیں. جنی دیر ساڈے گھر پواڑا نہیں پوائے گی, اے جائے گی, اب اسی دیکھ لینا. جدو گھر چ ساڈے پورا لڑائی دا تندور پک جائے گا تو پھر اے بچے لے کے چلی جائے. ہمارا دھیان ان چیزوں پر ہے, خدا کی طرف نہیں. تو جب ہم ان چیزوں پر نگاہ لگا رہے ہیں, نگاہ دوڑا رہے ہیں, ان پر فوکس کر رہے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ابلیس کو موقع دیں. آپ ابلیس کو موقع نہ دیں, آپ خدا کے پاک روح کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی کو ہولڈ کر لیں. اگر شیطان کو موقع دیں گے تو بربادی آئے گی, اگر خدا کو موقع دیں گے تو خدا کا پاک روح آئے گا. جب پاک روح آئے گا وہ سارے معاملات کو ہولڈ کر لیں. پریز دی لارڈ. اور جب وہ سارے معاملات کو ہولڈ کر لیتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری پروٹیکشن ہو رہی ہوتی. بنی اسرائیل قوم میدان کے اندر بے خبر پڑے ہوئے, اور بلک نے بلام کو بلایا. بلک نے بلایا بلام کو. بلام اس زمانے میں ایک نبی تھا, اور اس کے بارے میں مشہور تھا, وہ جو بات کہہ دیتا پوری ہو جاتی ہے. وہ جس پہ لعنت کر دیتا اس کو لعنت مل جاتی ہے, جس کو وہ برکت دیتا اس کو برکت مل جاتی ہے. تو بلک نے پیسے دے کر اس کو بلایا. پتہ نہیں کتنے کھوکھے یا پیٹیاں دی ہوں گی. اس نے کہا کہ بھائی یہ پکڑ, یہ اتنے پیسے, اور تو نے بنی اسرائیل یہ جو سارے پہاڑوں کے اندر بیٹھے ہیں, وادیوں کے اندر انہوں کیمپ لگائے ہیں, سب پر لعنت کر, تاکہ جب میری فوج ان پر حملہ کرے تو ہماری فوج ان کو ملیا میٹ کر. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. جب وہ پہاڑ پر چڑھا, اس نے ہاتھ اٹھایا لعنت دینے کے لیے, اس کے منہ میں سے برکت نکلنے لگی. جب آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے ہیں تو خدا لعنت کو برکت میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو جب خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتے تو برکت بھی لعنت بن جاتی. اب ان کو نہیں پتا بنی اسرائیل کو کہ بلام لعنت کر رہا ہے ہم پہ, لیکن خدا کو تو پتا ہے نا کہ بلام کا ہے. تو خدا نے اس کے منہ میں نبوت رکھ دی. اگر گنتی کی کتاب 23 باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے. یہ موسٹلی کرسمس پر اس پہ کلام سنایا جاتا ہے. یہ بلک کے بلائے ہوئے شخص بلام کی نبوت ہے, جو لعنت کرنے آیا تھا, لیکن اس کے منہ میں سے خدا پروفیسی نکال رہا ہے, نبوت کر رہا ہے وہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا, یعنی کرائسٹ کی بابت بتا رہا ہے. تو جب ہم ستائش کرتے ہیں, جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں, جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, تو پھر ہم ابلیس کو موقع نہیں دیتے. ابلیس کوشش کرتا رہتا ہے, راستہ ڈھونڈتا ہے, جگہ ڈھونڈتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے. جب اس کو راستہ نہیں ملتا تو پھر اب گنو نکل جانا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابلیس کو موقع دیں اپنی لائف میں, اور وہ آپ کی لائف کی خوشی کو چھین کے لے جائے؟ آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے اپنے آس پاس, اور شاید آپ بھی کبھی یہ تھاٹ پیدا ہوئی ہو, بڑی اداسی چھا جاتی, آوازاری ہوتی, خوشی نکل جاتی ہے اندر سے, بے چینی ہوتی. اور زبور نویس اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے, میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی, تو کیوں بے چین ہے, تو کیوں پریشان. ہماری ہر ایک فیلنگ کا جواب بھی بائبل مقدس میں ہے اگر ہم اس کو دھیان سے پڑھیں. تو آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اگر ہم ستائش نہیں کر رہے خدا کی پرسنالٹی پر آپ جتنا غور کریں گے, بائبل مقدس کو پڑھتے ہوئے آپ کو حیرت ہوگی کہ بائبل مقدس میں خدا نے جا بجا مختلف جگہ پر اپنی پرسنالٹی کو چھپایا ہوا ہے. اس نے اس کو چھپایا ہوا ہے. وائز جو ہے اس کو چھپانے والی گیمیں بڑی پسند ہے. یہ کہتا ہے کہ میں چیزیں چھپاتا ہوں, پرفیوم کی بوتلیں چھپاتا ہے, یہ ہمارے ساتھ گیم کھیلتا ہے, 5-6 بوتلیں لے کے اس کو مختلف گھر میں چھپا دیتا ہے, مختلف جگہوں پہ. پھر وہ ہمیں ٹاسک دیتا ہے کہ چلو جی لبو, ہائیڈ اینڈ سیک کی جو گیم ہے یہ اس کو پسند ہے. تو خدا نے کیا کیا ہے, اس نے بائبل مقدس میں اپنے آپ کو چھپا دی, اس نے اپنے آپ کو مستور کر لیا.
बाइबल मुकद्दस ही वो किताब है, बाइबल मुकद्दस ही वो मुसवदा है जिसके जरिए हम खुदा को पहचान सकते हैं। तो जो लोग खुदा को नहीं पहचानते वो खुदा की सताइश भी नहीं करते, जो लोग खुदा को जानते हैं वो खुदा की सताइश करते हैं, जो उसके कामों पर ध्यान लगाते हैं उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, जो शुक्रगुजारी करते हैं, जो सताइश करते हैं, वो इब्लीस के रास्ते बंद करते हैं। और जिस घर में शुक्रगुजारी नहीं, जिस घर में बुड़बुड़ाहट है, चिक चिक बक बक है और डांग सोटा चलता रहता, वहां इब्लीस अंदर आता। फिर इब्लीस कहता वाह जी वाह, ए जगह सही है, इत्थे ही मैं रहांगा, मैं हुण इत्थों नहीं जाना। वो अपना डेरा ही वहां पे लगा लेते। जब हम तंग रास्ते को छोड़ देते हैं तो हम इब्लीस को मौका देते हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम तंग रास्ते का चुनाव। वो रास्ता जो सुकड़ा है वो जिंदगी की तरफ जाता है, लेकिन जो रास्ता कुशादा है वो किधर जाता है? मौत की तरफ। सुस्ती और काहली मसीही के लिए नहीं, मसीह को एक्टिव होना चाहिए। एक औरत है, उसको सुस्ती नहीं करनी चाहिए, अपने घर को संभाले, वो उसकी जिम्मेदारी है। घर का जो निजाम है उसको वो संभाले, देखे मेरे घर के अंदर कौन से काम होने वाले हैं, लगी रहे, जिम्मेदारी है उसकी। एक मर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो घर के अंदर पैसे कमा के लाए ताकि घर की सारी जरूरतें पूरी हों। और वो मर्द जो सुता पे है, बेड पे ही पड़ा रहता है, उन्हें बेड का फॉर्म ही बहाता है, इन्ना लेटे है, बस वो चाह मंगदा उठ के फिर सो जाता है। और अपनी बीवी को कहता तू ही काम कर, तू ही सफाइयां कर, तू ही कपड़े धो, तू ही बच्चों को स्कूलों लाया, मेरे लक च बड़ी पीड़ हो। और वो बहानेबाज है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये अमसाल की किताब पढ़े आप जाके, वहां पर सुस्त आदमी की सारी डेफिनेशन यही है कि वो दरवाजे की तरह जो चूल्हों के अंदर घूमता रहता है। बस दरवाजे को कभी आपने इधर उधर जाते हुए देखा? दरवाजा फिक्स है, आपने उसको धक्का देना, उसने उधर ही कब्जियां च ही रहना। जो सुस्त बंदा होता वो भी बेड ते ही रहता, कदी इधर कदी इधर कदी इधर कदी इधर, वॉशरूम जाता आके फिर लेट जाता। सुस्ती और काहली ने उसका दिमाग बंद कर दी। तो ये क्या है? ये कुशादा रास्ते की तरफ जाना है, अपनी जिंदगी को इजी कर लेना, दूसरों को परेशान कर लेना, अपनी जिम्मेदारियां भी दूसरों पर डाल देना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे तो हम जो जिम्मेदारियां हमारे जिम्मे हैं, जाहिर है फिर वो किसी और को करनी पड़ेगी। जब किसी और को करनी पड़ेगी तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। उसकी जिंदगी को मुश्किल करके अपनी जिंदगी हम आसान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने कुशादा रास्ते को इख्तियार कर लिया। ये खुदा की मर्जी नहीं है कि हम अपने काम दूसरों पर डाल दें। खुदा की मर्जी है कि दूसरों के काम भी ले लें खुशी से, कि बाजी मैं अपने कपड़े धो लेने, दिखाओ मैं तुहाडी हांडी पका दा छेती, तुसीं मशीन लाई हुई है, चलो नाल दोवें भैणां गल्लां भी करनी, नाल मैं तुहाडी हांडी पका देनी, आलू गोभी पका दोगे। इससे क्या है? आपने उसको इजी किया, आपने खिदमत का जज्बा अपने अंदर दिखाया, आपने उसकी मदद की, आपने उसकी हेल्प की है, आपने उसके बोझ को कम किया। जब हम आसानी ढूंढते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो हम तन आसानी की तरफ पड़े जाते हैं। दुआ करनी लोगों को बड़ी मुश्किल लगती है, सालगिरह पे जाना आसान लगता है, सेमिनार जिसके अंदर प्रेयर के बारे में सिखाया जा रहा है, कलाम के बारे में, वहां लोग पहुंचते नहीं, बहाने करते हैं, शादियां तो पहुंच जाने। ये कुशादा रास्ता, सुखड़ा रास्ता बड़ा अजीब लगता है। यार पाई साहब ने कलाम ही सुनाना है, वो यार कलाम ही सुनाएंगे पाई साहब, छड्डो यार शादी तो चल रही। तो क्या करते हैं वो? सुखड़े रास्ते को छोड़ के वो दुआ की बजाय फिल्म में टाइम गुजार देते, कलाम पर गौर खोज करने की बजाय वो इर्द गिर्द की बातों पर लगे रहते हैं, अपना वक्त बर्बाद कर लेते। तो ये क्या है? इब्लीस को मौका देना। जब हम खुदा से अपना ज़हन हटा लेते हैं, खुदा के कलाम से अपना ज़हन हटा लेते हैं, खुदा की राह से अपने ज़हन को हटा लेते हैं, तो इब्लीस को मौका देते हैं। और जब हम ये भूल जाते हैं कि मुसाफिर और परदेसी हैं, तो हम क्या करते हैं जी? इब्लीस को मौका देते हैं। हम में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि मैं परदेसी हूं, मैं मुसाफिर हूं? पता सबको है, लेकिन इसका अमल बड़ा जरूरी है। छोटे छोटे घरों पर लड़ाइयाँ, जायदाद के रोले, ये क्यों है? क्योंकि हमें ये पता है कि असी मुसाफिर नहीं, असी परदेसी, असी इत्थे ही रहना, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। लेकिन जिसको पता है मैं मुसाफिर और परदेसी हूं, कहेगा यार कोई गल नहीं, मेरा तो सबब है ही है, मैं तो इत्थे चले जाऊंगा। अब्राहम ने क्या किया था लूत के साथ? उसने कहा भी तू देख ले, जो इलाका तुझे पसंद है तू वहां चला जा, मैं उसके ऑपोजिट जाऊंगा। तो लूत ने देखा कि यहाँ पानी भी बड़ा है, चश्मे भी बह रहे हैं, यहाँ पे खूब सब्जा दरख्त है, यहाँ पे हरियाली बड़ी है, मेरे जानवरों को खाने के लिए खूब सब्जा मिलेगा, पानी भी खूब मिलेगा, मेरे मुआशी भी यहाँ रहेंगे, मेरे बच्चे भी यहाँ पे रहेंगे, मेरे नौकर चाकर यहाँ पे रहेंगे, मैं बड़ी कौम बन जाऊंगा। उसने वो इलाका चुन लिया और अब्राहम उसके ऑपोजिट एरिया में चला गया, क्योंकि उसको इस चीज से कोई सरोकार नहीं था कि मैं किस जगह पर हूं, ये जगह मैं मल मार लूं। वो उससे लड़ता कि भी मैं बड़ा मैं तेरा चाचा मैं थे रवांगा, मैं बुढ़ा तू आगे जा। उसने कहा नहीं, मैं उधर जाऊंगा जिस एरिया में तू नहीं जाना चाहता, जो एरिया तूने पसंद कर लिया ठीक है, क्योंकि हमारे नौकरों में झगड़ा हो रहा है, वो दूसरी तरफ चला गया। झगड़े को खत्म करें, लेकिन हम झगड़े को खत्म नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे कहीं रीजन, कहीं सोच, कोई ख्याल, कोई आइडिया हमारे ज़हन में यही है कि मैंने यहीं रहना है, मैंने यहीं रहना है। कभी आप शीशे में अपने आप को देखें, आप वो नहीं है जो पहले थे। आपने कभी गौर किया मैं तो बड़ा कीता, मैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं ऐसा हो गया हूं, क्योंकि वक्त हर एक पर असरअंदाज हो। तो किसी ने शेर लिखा था ना कि वक्त इतना जालिम है कि खजूर को छुआरा बना देते। छुआरा जड़ा सुक्की खजूर जे, तानू हरे पता नहीं, ये वक्त के तगयुरात है, वक्त के मद्दोजज़र है। एक वक्त में खजूर होती है, एक वक्त में छुआरा होता है, और उसकी तासीर भी बदल जाती है। एक वक्त में अंगूर होता है, एक वक्त में किशमिश बन जाती है।
ٹھیک ہے, انگور کی تاثیر ہو رہا ہے, کشمش کی ہو رہا ہے. تو کھجور جو ہے وہ جوانی کو ظاہر کرتی ہے, چھوارا بڑھاپے میں ظاہر, کیونکہ اس کے اوپر ویسے جھریاں پڑی ہوتی ہیں چھوارے کو. کشمش پہ بھی جھریاں پڑی ہوتی ہیں, انگور جو ہے فریش ہوتا ہے. تو وقت تو آنا ہے کہ ایک وقت سے کھجور سے چھوارے کی طرف جا رہے ہیں ہم. کئی نشانات منہ پہ پڑ گئے, یہ سرے سے تھے ہی نہیں, یہ کہاں سے آ گئے؟ فکریں, بوجھ, پریشانیاں, اچھی خوراک نہ کھانا, ایکسرسائز نہ کرنا, بوجھ لینے, اسٹریس لینا, پریشانی لینی, عمر کا بڑھنا, اور اس سے پھر آہستہ آہستہ بندہ ڈھلتا چلا جاتا ہے. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ مسافر و پردیسی, یہاں ہمارا قائم رہنے والا کوئی شہر نہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس بات کو بھول چکا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ابلیس کو موقع دے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسافر و پردیسی نہیں سمجھتا. جو اپنے آپ کو مسافر و پردیسی سمجھتا ہے وہ حلیم اور خاکسار بن کے زندہ رہتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے. انسان کی عمر جو ہے وہ بلبلے کی طرح ہے, خاک میں ہم نے مل جانا ہے. ہماری عمر خیال کی طرح ہے, جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے. کئی بار خیال بھول بھی جاتا ہے, اور کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ بھول جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کوئی کام ہی دنیا پہ ایسا نہیں کیا ہوتا کہ وہ یاد رہیں. وہ مٹی کے نیچے دب جاتے ہیں اور ان کی قبریں بھی غائب ہو جاتی ہیں. جب ہم ایمانداروں کی رفاقت کو بے قدر سمجھتے ہیں, ان کو بے قدر کرتے ہیں, تب ہم ابلیس کو موقع دیں. آپ ایک بات یاد رکھیں, اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی کامل نہیں. کیا آپ کسی کامل شخص کو آج تک ملے؟ میں تو نہیں ملا, میں خود بھی کامل نہیں. ہاں, ایک کو میں ملا ہوں, وہ یسوع ہے. آمین. سو میں اور آپ اگر خداوند یسوع مسیح کی رفاقت میں رہیں, خداوند کے ساتھ چلیں, تو ہمارے آس پاس جو لوگ بستے ہیں وہ کمزور ہیں. میں بھی کمزور ہوں. میں اسی سوچ کے تحت زندگی گزارتا ہوں, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ خداوند کمزوریاں تو میرے اندر بھی بہت ہیں, کمزوریاں ان کے اندر بھی ہیں. میں نے ان کی کمزوریاں معاف کرنی ہیں, اور خداوند ان کو بھی فضل دے کہ یہ بھی میری کمزوریاں معاف کر سکے. اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند میرے اندر تو بہت غلطیاں ہیں. تو جب آپ اس تھاٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ ابلیس کو موقع نہیں دیتے. لیکن جب ہم اس سوچ کو پیچھے کر دیتے ہیں, ایک بھائی مجھے ملا بڑے سال پہلے کی بات, اس نے کہا سر جی میں اب کسی چرچ نہیں جاتا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا کیونکہ سب 2 نمبر ہیں, پادری بھی 2 نمبر, کلیسیا دے لوگ بھی 2 نمبر. تو میں کہا تسی 3 نمبر. کیونکہ جو سب کوئی غلط کہہ رہا ہے وہ کیا, جس کی نظر میں کوئی بھی ٹھیک نہیں وہ خود کیا. کیار زیا کا گیت, دوسروں کے عیب ڈھونڈنا بھی تو عیب ہے. زیا جو دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہا ہے وہ خود بھی تو عیب ہی ہے. کسی کا عیب تلاش کرنا, کسی کے عیب کو چھپانا بڑی بات ہے, کسی کو ایکسپوز کر دینا تو کوئی بڑی بات. مسیحی زندگی یہ ہے کہ ہم ایمانداروں کی رفاقت کو انجوائے کریں. ہم انجوائے کیوں نہیں کر پاتے لوگوں کو؟ کیونکہ ہم ان کی خامیوں پر بڑی نظر لگاتے, ہم ان کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتے. آپ لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھنا شروع کریں, لوگ آپ کو اچھے لگیں. ہر بندے نا تسی بیٹھ جاؤ, چاہے وہ شرابی ہے, چاہے وہ کسی بھی کماش کا بندہ ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور آپ کا وقت اچھا گزر جائے گا, اور آپ اس کو کوئی اچھی بات سکھا کے آئیں گے. پریز دی لارڈ. ایک گاؤں میں ہم گئے تو وہاں پر ایک شخص مجھے کہنے لگا, کہتا بھائی صاحب گڑ تے لون دے بارے تم دسنا چاہنا, نمک اور گڑ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنا جی تسی نمک دے ایک پورے ٹھیلے نو گڑ چ رکھ اور اس کو سی دو اوپر سے. نمک میٹھا نہیں ہوتا, گڑ کی پوری بوری جو ہے وہ اس کو میٹھا نہیں کر پاتی. لیکن اگر آپ نمک کے اندر گڑ کو رکھ دیں, گڑ غائب ہو جاتا, گڑ اپنا ذائقہ کھو دیتا ہے, کیونکہ وہ نمک کے آگے کھڑا نہیں رہ سکتا. تو یہ جو مثال ہے یہ ایک دنیا دار آدمی اور ایک ایماندار پر بڑی صادق آتی, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تم زمین کا نمک ہو. میں اور آپ زمین کا نمک ہے, ہم زمین کا گڑ نہیں ہے, ہم زمین کا نمک ہیں, اور نمک سے ہی زندگی کا ذائقہ. نمک کو بیلنس ہونا چاہیے, اور جب ہانڈی میں نمک بیلنس ہو تو سب کچھ ٹھیک. باقی مسالوں کو وہ اتنا سپورٹ کر دیتا کہ ٹیسٹ ہی لے آتا ہے. آپ سب چیزیں بیلنس ڈال دیں, نمک غائب کر دیں بیچ میں, تو آپ کی ہانڈی کیا ہوگی؟ بے ذائقہ ہو جائے گی, اس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس میں نمک ہوگا تو سب لوگ کہیں گے واہ جی کیا بات, زبردست. تو اس زمین پر ایمانداروں کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور ایماندار ہیں, یہ نہ سوچیں کہ ایماندار نہیں ہیں, لیکن ان میں کچھ کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں کے ساتھ آپ نے چلنا ہے, اور اپنی محبت سے ان کمزوریوں پر ان کو غالب آنے کے لیے سپورٹ بھی کرنی ہے. اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا ہے, اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو بھی بہتر کرنا ہے, نہ کہ ہم ان کی کمزوریوں پر ہی نگاہ لگائے رکھیں. اور ایسا کوئی آدمی مجھے آج تک نہیں ملا جو کامل ہو. ایک ملا ہے جس کا میں نے آپ کو بتا دیا, تو اسی کو فالو کریں. جب ہم بائبل مقدس کو پڑھنا اور اس پر دھیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بائبل مقدس پڑھتے ہی نہیں, ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا اس چیز پہ. ان کے پاس ہیں بائبلز لیکن وہ نہیں پڑھتے, خدا کا کلام نہیں پڑھتے. جب ہم خدا کے کلام کو فوکس کرتے ہیں, خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں میں تقریباً 24-25 سال سے اس کو پڑھ رہا ہوں, لیکن مجھے ہر بار یہ کتاب حیران کرتی ہے. 24 سال سے میں اس میں سے منادی کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں میں 1% بھی منادی نہیں کر سکا, 1% بھی میں اس کو نہیں کھول سکا, کیونکہ اتنی گہری کتاب ہے, یہ اتنی ڈیپ ہے, اتنی باعث سے برکت ہے. آپ جب بھی اس کو پڑھیں گے یہ نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ, اور یہ ہر دور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتی ہے.
یہ اس کے زندہ ہونے کا ایک ثبوت ہے. آپ جس بھی دور میں چلے جائیں، آج سے 50 سال کے بعد، 1 صدی کے بعد بھی یہ آپ کو بالکل ایسے ہی فریش ملے گا. مشینوں کے دور میں بھی اپنے آپ کو پروف کر رہا ہوگا. پریز دی لارڈ. سو کلام کو ضرور پڑھیں. اگر آپ کلام کو نہیں پڑھ رہے تو آپ ابلیس کو موقع دیں گے. اور جب ہم مسیحی کردار کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، ہم صرف مسیحیت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. دعا پہ آ گئے، ہدیہ پہ آتا، دہ یقی دے دی، جو پریکٹسز ہیں وہ کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ ہمیں دیانتدار سمجھیں، مسیحی سمجھیں، ایماندار سمجھیں. لیکن ہمارے اندر ہوتا کچھ اور ہے. خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کی تفسیر یہ کی، ان کی تفسیر یہ کی، ان کی وضاحت یہ کی، ان کی پرسنالٹی یہ سفیدی پھری ہوئی قبر ہے. یہ کون ہے جی؟ سفیدی پھری ہوئی قبر ہے. سفیدی پھری ہوئی جو قبر ہے اوپر سے تو صاف ہے لیکن اندر اس کے مردہ ہے. باہر ماربل لگا ہوا ہے، اندر مردہ ہے. رکابی باہر سے صاف ہے، اندر سے گندی ہے. تو خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم اندر سے بھی صاف ہوں، ہم اندر سے بھی پاک. اپنے مسیحی کردار کی بابت سوچیں. میں مسیحی ہوں، میں کیسا مسیحی ہوں؟ ہم نے تو یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا، ہم نے ابلیس کو موقع دے دیا، کیونکہ ہم تو ایزی ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ پادری صاحب کو دعا کرانا ہی اوکے کام ہے. دعا کروا لی پادری صاحب سے، بس ٹھیک ہے، سب ستہ ہی خیر ہے. ساڈے پادری صاحب نو اینی خدا نے برکت دیتی، جو بھی کہندے نا ہو جاتا. تے بھی تم کی کرنا؟ تو کیا کر رہا ہے؟ ابلیس کو موقع دے رہا. پادری صاحب دعا کر کے گئے تو پیچھوں فلم لا لے، پیچھوں شرابہ چل رہی. ایک جگہ پہ ہم گئے تو وہاں پہ بار بار وہ بھائی آئے پیچھے سے. میں کلام سنا رہا، ملو کہہ رہا ہے بند کرو. میں نے ایک بھائی سے پیچھے سے پوچھا، میں کہا بندہ کون ہے؟ کہندا ہے شرابی ہے گا، تسی جاری رکھو. اس کو یہ تھا کہ پادری عبادت مکائے گا تو اسی اپنا رنگ میلہ لاواں گے، اسی بھی بوتلاں کھولاں گے. پادری نہیں جان چھڈن دیا، کلام سنائی جا رہے. تو ہم بھی انفارمیشن لے لیتے کہ بندہ کون ہے، اور پھر ہم اسی حساب سے کام کرتے. بعد میں مجھے کہتا بھائی صاحب میں اشارے بھی کر رہا تھا. میں نے کہا بھائی آپ فیملی کے بندے ہیں، آپ نے عبادت کروائی. لوگوں نے جنہوں نے عبادت کروائی ہے وہ کہہ رہے ہیں چلن دو، اسی پیچھوں مہمان آ کے بند کرا رہے. چپ کر کے ادھر چلا گیا. آج لوگوں کے پاس کریکٹر نہیں ہے، کردار نہیں. کردار ہونا بہت ضروری ہے. کلام پڑھ لینا، دعا کر لینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس نے ہمارے کردار پر کوئی اثر نہیں ڈالا تو یہ گھاٹے کی بات ہے. اور ہم نے ابلیس کو اپنی زندگی میں موقع دے رکھا ہے. جب ہم پاک روح کی خواہش چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے روح سے مامور ہوتے جاؤ. روح سے کیا ہوتے جاؤ جی؟ کیا اس کی کوئی لمٹ ہے روح سے مامور ہونے کی؟ اس کی کوئی لمٹ نہیں. آپ بھر سکتے ہیں، بھر سکتے ہیں، بھر سکتے ہیں، اتنا زیادہ روح سے بھر سکتے ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کے لیے خدا کے زور سٹے کیا؟ کیا ہم نے کبھی خدا سے دعا کی ہے کہ خداوند تو اپنے پاک روح کو میری زندگی کے اندر؟ پاک روح ایک ایسا مددگار ہے جو آپ کو ہر ایک نقطے پر گائیڈ کرتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، فلانا بندہ یہ کر رہا ہے تو نہ کری. وہ میں گائیڈ کرتا رہتا ہے، وہ میں ٹیچ کرتا رہتا ہے، وہ مسیح کی بابت سکھاتا رہتا ہے اور ہمیں مسیح کی بابت بناتا ہے. لیکن جب ہم پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر موقع نہیں دیتے تو ہم ابلیس کو موقع دے رہے ہوتے ہیں. سو دعا میں جب ٹھہریں تو آپ خدا کے پاک روح کے ساتھ رفاقت کریں اور اپنے آپ کو خدا کے پاک روح کے تابع رکھیں، اس کی گائیڈ لائن میں چلیں. کیونکہ چونکہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے روح القدس میرا عظیم شریک کار، آپ اس کو ضرور پڑھیں. اگر کوئی انگریزی پڑھنے والا ہے تو وہ گوگل پہ آپ کو مل جائے گی. ہولی اسپرٹ از مائی سینئر پارٹنر، انگلش میں اس کا یہ ٹائٹل ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیں، بڑی خوبصورت کتاب ہے. پاکستان میں بہت عرصہ پہلے چھپی تھی، اب وہ پبلش نہیں ہوتی، لیکن وہ کتاب بہت خوبصورت کتاب ہے. اس میں اس نے بتایا کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میں روح القدس کو گڈ مارننگ کہتا ہوں کہ ہولی اسپرٹ گڈ مارننگ، پاک روح گڈ مارننگ، آج سارا دن میں تیرے ساتھ چلوں گا، تو میرے ساتھ رہنا، ہم ایک اچھا دن گزاریں گے. اور کہتا ہے جب شام ہوتی ہے تو پھر میں جب رات ہوتی ہے سونے لگتا ہوں تو میں اس کو گڈ نائٹ کہتا ہوں، کیونکہ سارا دن میں نے اس کے ساتھ گزارا ہوتا ہے. اور کہتا ہے میں تو گڈ نائٹ کہہ کے سو جاتا ہوں لیکن پاک روح میری اور میری فیملی کی حفاظت کرتا ہے. ہاللیلویا. جب ہم اپنی حیثیت پر فخر کرتے ہیں، 2-3 باتیں اور. جب ہم اپنی حیثیت پر فخر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں. ہماری حیثیت چاہے کچھ بھی نہ ہو لیکن ہمارے اندر فخر بڑا، بہت فخر ہے. ہم انسانوں کے آگے کمتر اپنے آپ کو پیش کر کے بڑا پریشان ہوتے ہیں. کئی جھوٹ ہمیں بولنے پڑتے ہیں، لیکن جب ہم بالکل سچائی سے اپنی حیثیت بتا دیتے ہیں تو آپ کو خوف کوئی نہیں ہوتا. تو کئی بار ہم بڑا بڑھ چڑھ کر دکھاتے ہیں اپنے آپ، لیکن ہم ویسا ہوتے نہیں. تو جب ہم اپنی حیثیت پر فخر کرتے ہیں، میں ٹیچر ہوں، میں پریچر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ساز بجانے والا ہوں، میں بہت اچھا آرگنائزر ہوں، میں بہت اچھا کوک ہوں، میں شیف ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھمکانا ہوں، میرے جیسا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو جب آپ کے اندر یہ سوچ آ جائے سمجھ لیں کہ آپ نے ابلیس کو موقع دیا، اور پھر ابلیس آ جائے گا اور ابلیس اس طریقے سے آپ کو کڑکی ڈالے گا کہ اس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. جب ہم بے تعامل بولتے ہیں تو ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کو موقع مل جاتا ہے، کیونکہ اس میں کتنی غلط باتیں ہم کر جاتے ہیں. ہم تو اپنی طرف سے رفاقت کرنے آتے ہیں، لیکن جدو جاندے نے کہندی ویکھیا کنیاں گلاں دس گئی. بے تعامل بولنے میں
بولتے ہی چلے جاتے ہیں. بس انہوں نے آیا ہوں کہ اسی آ گئے تو بولیے دسیے, پورے محلے کی رپورٹ دے جاتا نہیں کوئی چاہ دی پیالی. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ابلیس کو موقع دیتے ہیں. جب ہم خدا سے اس کے فضل اور مدد کے طلبگار نہیں ہوتے تو ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں. ہم لوگوں سے مدد مانگنی شروع کر دیتے ہیں. اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ابلیس کو موقع دے رہے ہیں. روز خدا سے مدد مانگو. میری مدد نو رب پہ آیا جس نے دھرتی آکاش بنایا. روز خدا سے مدد مانگے. اے خدا مجھے قوت دے, میں نے گھر کا کام کرنا ہے, کپڑے بھی دھونے ہیں, صفائی بھی کرنی ہے, ہانڈی بھی پکانی ہے, بچوں کے سارے کام بھی کرنے ہیں. جسمانی حالت دا تینوں پتہ ہی ہے میری کی ہے, لیکن خدا مجھے زور دے, میری مدد کر. ہاللویا. اور آپ پھر کمر باندھ کے نکلے, سارے کام انجو ہوں گے. اے خداوند میں نے بڑے کام کرنے ہیں آج, میرے باس نے میرے بڑے ذمہ کام لگائے ہوئے, میری مدد کر. اب میں گھر سے نکلنے لگا ہوں, میرے بچوں کی بھی مدد کرنا, میری بھی مدد کرنا. کیا ہم ایسے نکلتے ہیں؟ ہم تو اٹھتے ساری کاموں کو دیکھتے ہیں تو پہاڑ بنا لیتے ہیں ان کو اپنے اوپر. کپڑے اتنے کو مشکل بھی نہیں ہوتے دھونے, لیکن ان کو ایسے بنا لینا کہ پتہ نہیں کی مصیبت پہ گئی ساڑھے, ہے نا. رائی کا پہاڑ, یہ ایک مثال ہے, محاورہ ہے. رائی کے بیج کو ہم اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے. ہمیں عادت ہے اس کی, ہمیں پریکٹس ہے اس کی. سو مدد مانگے خدا سے, اور جب آپ خدا سے مدد مانگیں گے آپ کو لگے گا کہ واقعی وہ میری مدد کر رہا ہے, مجھے زور دے رہا ہے, مجھے قوت دے رہا ہے, میں نے اپنی ہمت سے زیادہ کام کر لی. پریز دی لارڈ. اور جب ہم بھول جاتے ہیں کہ یسوع جلد آنے والا ہے تو ہم ابلیس کو موقع دے رہے ہیں. آج کتنی کلیسیا کا حصہ ہے جس کو یاد ہے کہ یسوع آنے والا ہے؟ میرا خیال ہے بہت کم کلیسیا. اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے, اس پہ ہمارا دھیان ہی نہیں کہ یسوع کلیسیا کو لینے کے لیے جلد آ رہا ہے. ہم تو کرسمس منا رہے ہیں, نیچے غبارے پھلا پھلا کے ایک دوسرے منہ تے پٹھا ہیں جی. سالگرہ ہو رہی, کہنا پائی صاحب تسی ادھر آ جاؤ. میں کہا ادھر کیوں آ جا؟ کہنا اتنے غبارے لائے, تصویریں اچھی آ جان گیا. میں کہا اتنے کلام دی ریکارڈنگ صحیح نہیں ہونی کیونکہ 5 منٹ بعد پھٹن ڈے. ٹھا ٹھا ٹھا. کرسمس کے پروگرام, ایسٹر کے پروگرام, ہم تو اس ارینجمنٹ میں لگے ہوئے. یہ ایونٹ تو ہو چکے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ کرسمس تو ہو چکا ہے, ایسٹر تو ہو چکا ہے. ہم تو صرف ان ماضی میں ہوئے ایونٹس کو اپنی میموری کے اندر ریکال کرتے ہیں, اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ان کو مناتے ہیں. لیکن اب وہ کرسمس, یسوع دوبارہ تو نہیں پیدا ہوا, یسوع دوبارہ تو نہیں مصلوب ہوا. یسوع تو آج سے 2023 سال پہلے پیدا ہوا تھا, لیکن یسوع آنے والا ہے. یہ وہ ایونٹ ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی. اس کی تیاری کسی کی نہیں. ہماری تیاری اس کی ہے کہ اس دفعہ میں کرسمس سے پہلے فراق سما کے لاکھ لی. یہ تیاری ہماری. شادیوں کی تیاری, بڑے بڑے ایونٹس کی ہماری تیاری, بون فائر کی تیاری. کہندا میں پہلے مچھی نو میرینیٹ کر کے رکھتا ہے, مسالہ وہ وچ وڑ گیا مسامہ دے, تے ہن جدوں میں کولے تے رکھنی ہے تو تسی کھانی ہے تو تسی اشش کر اٹھ. یہ تو ہماری تیاری ہے, لیکن یسوع آنے والا یہ کس کو پتہ ہے؟ اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. تو اب ہم ابلیس کو موقع دے چکے ہیں, اس لیے کیونکہ ہم اس ایونٹ کو ہی بھول چکے ہیں. ہم اپنی رنگ رلیوں میں, اپنی موج مستیوں میں پڑے ہوئے. شادیاں آ گئیں, کرسمس آ گئے, گیٹ ٹوگیدر کریں گے, فلانے چرچ میں جائیں گے, وہ بڑا چرچ ہے, نیو ایئر کے میلے لگے ہوئے ہیں. ان کی تیاری بڑی ہے. اگلے سال اس سے بھی اچھا میلہ کرنا ہے, اس سے بھی زیادہ سٹال لگیں گے. سٹال ہی لگتے وہاں پہ سیر و تفریح, چلو جی آ جاؤ. لیکن مسیح کی آمد کی تیاری کوئی نہیں کر رہا. میرے عزیزو, اگر یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی لائف میں ہیں, اگر ہم نے توبہ نہیں کی, اگر ہم بے جا غصہ کرنے والے, مسیح کو ہم نے قبول نہیں کیا, تو ہم ابلیس کو موقع دے رہے ہیں. اگر ہم نے ستائش نہیں کی, ہم خدا کی ستائش نہیں کرتے, شکر گزاری نہیں کرتے, تو ہم اپنی لائف میں ابلیس کو موقع دیتے ہیں. اگر ہم تنگ راستے کو چھوڑ کر کشادہ راستے کی طرف چل پڑے ہیں تو ہم ابلیس کو موقع دے رہے ہیں. اگر ہم یہ بھول چکے ہیں کہ مسافر و پردیسی ہیں تو ہم ابلیس کو موقع دے رہے ہیں. جب ہم ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں اپنی لائف میں. جب ہم بائبل مقدس پر گیان و دھیان نہیں کرتے, جب ہم مسیح کردار میں بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, جب ہم پاک روح کی معموری سے معمور نہیں ہوتے, جب ہم اپنی حیثیت پر فخر کرتے ہیں, جب ہم بے تامل بولتے چلے جاتے ہیں, جب ہم خدا کے فضل اور اس کی مدد کو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, اور جب ہم مسیح کی آمد کے منتظر نہیں رہتے, تو ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں. میرے عزیزو, اپنی زندگی پر غور کیجیے. آئیے کچھ دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میں ابلیس کو اپنی لائف میں موقع نہیں دینا چاہتا. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے کہ خداوند تو نے ہم سے بات کی, اور خداوند تو نے ہم پر اپنے کلام کی سچائیوں کو ظاہر کیا. کئی زندگی کے اینگل ہم نے دیکھے جہاں پر ہم ابلیس کو موقع دے رہے ہیں, اور ابلیس ہماری زندگی میں تباہی پھیلا رہا ہے. خداوند چرچ کو ان باتوں سے محفوظ رکھ, اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں جو خداوند ہم نے یہاں ڈسکس نہیں کی. یقیناً یہ پیغام ایک مکمل پیغام نہیں بلکہ ایک ادھورا پیغام ہے, تاکہ ہم سب اپنی زندگی میں خداوند تیرے کلام کو پڑھ کے خود سے یہ جانیں کہ کون کون سے وہ ایریاز ہیں جہاں پر میں موقع دے رہی ہوں, جہاں پر میں موقع دے رہا ہوں, جہاں پر ہم مل کر موقع دے رہے ہیں, اور ابلیس ہماری زندگی کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. خداوند ہمیں خود سے ان چیزوں کو ڈیفائن کرنے کا فضل دے. جو چیزیں ہم نے سن لی ہیں ان پر ہمیں غور کرنے اور ان پر خداوند اوور کم کرنے کا ہمیں فضل دے.
ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور خداوند اس کلام کے لیے شکر گزار ہیں جو تو نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کیا ہے، یسوع کے نام میں آمین۔